अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया के मुतनाज़िया बॉर्डर पर बरतानवी अदालत की जानिब से होम ऑफिस के हक़ में फ़ैसला आने के बाद पहली जो बरतानिया में असाइलम क्लेम करने वालों की खुसूसी परवाज़ है वो 14 जून को रवाना होगी। हाई कोर्ट ने जुमे को फ़ैसला दिया था कि मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क पनाह की मुतलाशियों को ले जाने वाली परवाज़ को भेजा जाए। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया पहुँचने वाले तारकीन वतन को अप्रैल में होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की तरफ से किए गए मुआहदे के तहत 4000 मील से ज़्यादा दूर रवंडा भेजे जाने का मंसूबा अब हकीकत का रूप इख्तियार कर चुका है। मुतनाज़िया बॉर्डर बिल के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसके ख़िलाफ़ हैं और हाई कोर्ट से फ़ैसले ख़िलाफ़ आने पर इस पर नज़रसानी की अपील दायर करने का फ़ैसला कर चुकी हैं। लंदन हाई कोर्ट के जज ने मुहिम चलाने वालों की तरफ से अगले मंगल को रवंडा के लिए यकतरफा परवाज़ को रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया है। मुख्तलिफ तंजीमों ने कहा है कि वो पीर को फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगी। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया पहुँचने वाले 130 से ज़ायद अफराद 14 जून को रवंडा जाने वाले हैं, ताहम हुक्म इम्तनाई मिलने की सूरत में उन्हें रोका जा सकेगा। खैराती इदारों के इत्तेहाद और बॉर्डर फोर्स के अमले की नुमाइंदगी करने वाली ट्रेड यूनियन ने मंगल के ऑपरेशन को रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पीर को दायर की जाएगी। वो पॉलिसी पर अदालती नज़रसानी का भी मुतालबा कर रहे हैं। कानूनी हथकंडों के अलावा इनफरादी तारकीन वतन की जानिब से दायर की गई अपीलों का एक बेड़ा अदालत में मसाइल के ज़ेर अल्तवा हल तक परवाज़ को मुलतवी करने का बाइस बन सकता है। ये इक़दाम होम सेक्रेटरी के मंसूबे की मुखालिफत के पैमाने को नुमायाँ करता है, जिसमें उनका दावा है कि इससे चैनल में जानें बचेंगी और लोगों की स्मगलिंग करने वाले गिरोहों के मुनाफे को नुकसान पहुँचेगा। ज़राए के मुताबिक ज़ाम्बिया जैसे एक या दो ममालिक हैं जो मुमकिना तौर पर दिलचस्पी रखते हैं, मगर वो इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि रवंडा में होता क्या है, ये फ़ैसला करने से पहले कि आया ये काबिल कदर है और इसके सियासी असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। टोरी ज़राए का कहना है कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि लेबर की हिमायत करने वाली तंजीमें और सिविल सर्विस यूनियन पहली परवाज़ को मनसूख करने के लिए कानूनी मुहिमों को फ़ंड दे रही है। उन्होंने आज़ादाना नक्लो हरकत के ख़ात्मे की मुखालफत की और अब वो हमारी कौम की सरहदें मुकम्मल तौर पर खोलना चाहते हैं। उनके पास इन जानलेवा चैनल क्रॉसिंग को रोकने का कोई मुतबादिल नहीं है और लेबर पार्टी के अरकान को उनके साथ खड़ा देखना शर्मनाक है। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। मंगल को बरतानिया के एक नामालूम हवाई अड्डे से रवंडा के दारुल हुकूमत की गाली जाने के लिए एक चार्टर तैयारा बुक कर लिया गया है, जिसमें 130 तारकीन वतन को ले गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्हें हटा दिया जाएगा। और ज़राए इब्लाग ने निशानदेही की थी कि फ़्लाइट पर आने वाले निस्फ से ज़्यादा अफराद ने पहले ही बरतानिया में रहने की कोशिशों में इनफरादी कानूनी चैलेंजेस दर्ज कराए हैं। गुज़श्ता रात तक कम अज़ कम 90 अपीलें जमा कराई जा चुकी हैं। इस मामले पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं वो किस हद तक इन इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं और बिलखुसूस जो असाइलम क्लेम करने का तरीका है, यानी जो सियासी पनाह ली जाती है, बरतानिया इसमें शोहरत भी रखता है, क्या वो सिलसिला भी रुक जाएगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद तारड़ साहब हैं, माहिर इमिग्रेशन क़वानीन हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। ज़ुबैर अवान साहब हैं, माहिर इंसानी हकूक़ और इमिग्रेशन क़वानीन हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। और बैरिस्टर असलम शेख साहब माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अमजद तारड़ साहब आपकी तरफ आते हैं। लंदन हाई कोर्ट ने इंसानी हकूक़ और दीगर तंजीमों की जानिब से पहली परवाज़ रवंडा रोकने से जो मुतालिक पटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि मफाद आमा का मसला है, हुकूमत अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फ़ैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि बरतानिया में सियासी पनाह लेने वालों की अब कोई गुंजाइश नहीं रही? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आपके चैनल के साथ से इनवाइट किया और मैं पूरे आपके चैनल का पहले भी जो आप बहुत अच्छा काम करते हैं देश प्रदेश में और बाकी प्रोग्राम्स में भी जो आप अवेयरनेस लाते हैं लोगों में, और लोगों की काफ़ी इसी वजह से आपकी जो है शोहरत भी बढ़ रही है और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं आपके चैनल को। और बाकी जहाँ तक इसका तल्लक है, अब अगर इसको इन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से पहले बरतानिया को बहुत अच्छा यानी कि एक सेफ प्लेस समझते थे और यहाँ पे आ जाते थे, उनमें ये जो बात एक है कि कुछ तो जेन्युइन होते थे हमेशा ही, जो इसके असाइलम के पनाह के हकदार थे, जिनके साथ कोई इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई, जब उनको अपने मुल्कों में उनके साथ इस तरह की मुश्किलात पेश आई कि उनको वाकई ही वहाँ से निकलना पड़ा और बरतानिया आए।
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے جو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے یہاں پہ آتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ جیسے کہ یہ پیر کو بھی اپیل والی بات ہے, ریویو والی بات ہے, اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں, عدالت جو ہے ان کو بھی رد کر دیتی ہے, ان کو پرمیشن نہیں دیتی, روکتی نہیں ہے چارٹر طیارے کو جانے سے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا سٹاپ ہوگا اس ملک میں آنے والے لوگوں کے لیے. کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ وہ جہاں سے بھی دنیا سے کسی بھی دوسرے ملک سے آتے ہیں اور ان کی فائنل ڈیسٹینیشن وہ UK نہیں رہے گی, وہ جائیں گے روانڈا میں یا مشرقی افریقہ کے کسی دوسرے ملک جو بھی فیوچر میں ان کے ساتھ آگے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, تو وہ UK کی طرف ان کا آنا جو ہے وہ کافی حد تک سٹاپ ہو جائے گا. جو میرے خیال سے تو لوگ یہاں پہ, کیونکہ ان کا جو ڈیسٹینیشن جب نظر آ رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے, تو وہ اس ملک میں پھر آنے سے کافی رکاوٹ پیدا ہوگی میرے خیال سے. جی ٹھیک ہے. اچھا زبیر اعوان صاحب, یہ متنازعہ بل پر کے خلاف جو یونائٹڈ نیشن ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ریویو پٹیشن فائل کی جائے گی. پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں عمومی طور پر؟ جو لنڈن ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آ جائیں یا اپر کورٹ کا ڈیسیژن آ جائے تو اس پہ جو ریویو پٹیشن اس کے عمومی طور پہ پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ کن گراؤنڈز پہ کوئی پٹیشنر جا سکتا ہے ریویو میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا, آپ کے سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ایشو ہے جو کنسرن کر رہا ہے مائیگرنٹ کمیونٹی کو بھی اور یہاں پہ رہنے والوں کو بھی. دیکھیے آپ کا جو سوال ہے پرٹیکولرلی کہ اس کے ریویو کے کیا پیرامیٹرز ہیں. جوڈیشل ریویو جو کہ یہ پروسیڈنگز ہیں, ہائی کورٹ نے ریلیف جو ہے اس میں ریفیوز کیا ہے, وہ اس کے اگینسٹ جو اپیل ہے وہ لائی کرتی ہے کورٹ آف اپیل میں. کورٹ آف اپیل جو ہے وہ انگلینڈ اینڈ ویلز کی ہائیسٹ کورٹ ہے, اور یہ اپیل چونکہ بہت ہی ارجنٹ نیچر کی ہے, امید یہ کی جا رہی ہے کہ منڈے کو جو پٹیشنرز ہیں, جو کلیمنٹس ہیں, وہ اپیل کریں گے کورٹ آف اپیل میں, اور ایک ارجنٹ جو اس کی ایمرجنسی جو ہے وہ کنسیڈریشن ہوگی, سماعت ہوگی, اور جو بھی لارڈ جسٹس کورٹ آف اپیل میں اس کی سماعت کریں گے وہ اس پہ فیصلہ دیں گے. اور ایسے کیسز میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پیپرز پہ ہی ڈیسیجن ہوتا ہے, اور پیپرز پڑھ کے تو کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. امید یہ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے کہ شاید اسٹے مل جائے, لیکن اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو ریویونگ کورٹ ہے جوڈیشل ریویو میں, ہائی کورٹ اس کیس میں, انہوں نے لیگیلٹیز کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے, اور جوڈیشل ریویو کے جو اسکوپ ہے وہ بڑا ایک بہت ہی جس کو ہم لیگل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ بہت لمیٹڈ گراؤنڈز پہ اویلیبل ہوتا ہے, جس میں یہ ہے کہ یہ بہت ہی نامعقول ڈیسیجن ہے. لیکن یہاں پہ نامعقولیت کے علاوہ اس کی قانونیت کو بھی دیکھا ہے کہ کیا یہ قانونی طور پہ ڈیسیجن ٹھیک ہے. تو یقیناً کورٹ آف اپیل میں یہ اس جو نیکسٹ فلائٹ انہوں نے رکھی ہے 130 جو 130 لوگوں کی, اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ آ جائے گا اس میں کہ کیا یہ ڈیسیجن پالیسی اور پالیسی بذات خود قانونی طور پہ ٹھیک ہے, اور کیا یہ جو معقولیت کے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر ہے. تو یہ اس کا ہے کہ ود ان 7 days نارملی اپیل لائے کرتے ہیں, بٹ یہ یقیناً اس سے بہت پہلے ان کو یہ کرنا پڑے گا, اپلیکیشن بھی کرنی پڑے گی, اور اپلیکیشن بھی رینیو کی جا سکتی ہے. دونوں سچویشن ہیں, اپیل بھی ہے اور اپلیکیشن بھی ہے, کیونکہ یہ ویٹ نہیں کریں گے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ اپیل کے ڈیسیجن پہ ہو, اس سے پہلے بھی کورٹ آف اپیل سے چاہیں گے کہ فیصلہ ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. زبیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ بھی جانیں گے ہوم سیکریٹری دلیل لے رہے ہیں, وہ کتنی جاندار دلیل ہے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلم شیخ صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے امجد صاحب جو بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, اب ہوم سیکریٹری اس منصوبے کا دفاع کرتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں, اور وہ یہ دلیل لے رہے ہیں کہ اس میں جو چینل میں جانے جایا ہو جاتی ہیں, چینل کراسنگ میں, اس سے بھی بچا جا سکے گا, اور جو انسانی اسمگلرز ہیں ان کے منافع کو نقصان پہنچے گا. کیا واقعی برطانیہ میں اس فیصلے کے بعد انسانی اسمگلنگ ختم ہو جائے گی امجد صاحب؟ جی جہاں تک ان کا پریٹی پٹیل صاحبہ کا ہوم سیکرٹری کا تعلق ہے, ظاہر وہ اپنے حساب سے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, جو ان کی اپنے
پارٹی کا اور ان کی گورنمنٹ کا جو اپنا موٹیو ہے اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں. بہرحال یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جب لوگ ان کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں یا چینل کے ذریعے آتے ہیں یا کسی گاڑیوں میں وہ بند ہو کے تو کافی جانیں جو ہیں کئی مرتبہ ضائع ہوئی ہیں، جو کہ پاسٹ میں ہمارے سامنے پروف بھی ہیں. اگر تو وہ سارا رک جاتا ہے اور اس طرح کی جانیں ضائع نہیں ہوتی وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن کیا رکنے کی بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سٹاپ تو لگے گا، لوگوں کا رجحان کم ہوگا، لیکن اس کے باوجود اب یہ ہوگا کہ لوگ آنا میرے پھر دوبارہ اگر میں اس کی ڈیپتھ میں جاؤں تو لوگ پھر بھی یہاں پہ آئیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر اسائلم اپلائی نہیں کریں گے، وہ پھر ہڈن یعنی کہ اپنے خفیہ طور پہ رہا کریں گے، یا کوئی اور کسی ملک میں اگر نکلنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. کوئی مختلف جب ہم پاسٹ ہسٹری یا یہاں کے وہ امیگریشن کیسز دیکھتے ہیں، لوگوں کی مختلف سٹوریز یا ان کے حساب دیکھتے ہیں، جو ہم ڈسکلوز تو نہیں کر سکتے کسی کے نام، لیکن بہرحال جو دیکھا گیا ہے اس کے مطابق میرے خیال سے وہ کم ہوگا تھوڑا سا. جیسے ان کے سامنے مشکلات ہوں گی کہ یہاں سے آگے بھیجا جائے گا، یہ یا پکڑے گا تو یہ ہو جائے گا، ڈپورٹ کر دیا جائے گا، یا آگے کسی اور ملک میں بھیج دیا جائے گا جیسے مشرقی افریقہ میں. لیکن بہرحال پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور آئیں گے. صحیح ہے. بیرسٹر اسلم شیخ صاحب، یہ جو لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی اب ہو رہا ہے، آلدو اب ریویو میں کیا آتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ کیسز جو بڑے کلاسک کیس ہوتے ہیں اسائلم کلیم کرنے کے لیے، جو لوگ اپنے ملک میں کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، برطانیہ کو، یورپ کو وہ سیف ہیون سمجھتے رہے، بالخصوص برطانیہ کو، تو ایسے کیسز کو بھی اب ڈسکریج کر رہی ہے یہ کر رہا ہے یہ فیصلہ کہ جو ریئل میں اس کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو بھی اسائلم نہیں دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر اسلم شیخ صاحب؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جیسے آپ کے بقیہ سوالات میں یہ کوشچن ایک بڑا اہم نظر آ رہا ہے کہ آخر لوگ اپنی جانوں کو اس قدر مشکل میں ڈال کر برطانیہ کا رخ کیوں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر اس پوائنٹ کو دیکھ لیا جائے تو ہمیں سارے کوشچن کو اور یہ سارے سینیریو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ سارے معاملات جو ہیں کسی نہ کسی حد تک کامن ویلتھ اور برٹش امپائر کے پھیلائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے انہوں نے جو اپنا جو برٹش راج اپنا پھیلایا تھا، کلونیلزم جو تھا پورے افریقہ میں اور ایشیا میں، تو یہ سارے اس کے آفٹر مارکس ہیں، یہ سارے اس کے جو ہے آفٹر شاکس ہیں. تو یہ برطانیہ کو ہی فیس کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گڈ ٹائمز میں تو آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی جو ویلتھ ہے اور ان کی جو باقی اسٹرینتھ ہے اس کو انجوائے کریں، اور جب ان ملکوں پر ان لوگوں پر برا وقت آئے تو اپنے پر جھاڑ کے اور اس کے بعد پھر آپ ہیومن رائٹس کا سہارا لیں اور برٹش بارڈر کا سہارا لیں اور برٹش جو وائٹ امپیریلزم ہے اس کا سہارا لے کر آپ کہیں کہ نہیں ہم ان لوگوں کو سہارا نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، شدید قسم کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. روانڈا میں کیا ہوتا رہا ہے، ویسٹ افریقہ میں کیا ہوتا رہا ہے، ایشیا میں کیا ہوتا رہا ہے، یہ ساری ذمہ داری برطانیہ کو لینی پڑے گی. یہ برطانیہ ہی کی سارے میں کہوں گا کہ جو معاملات جن کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اب پچھلے دنوں آپ نے افغانستان کا ایشو دیکھا، کیا برطانیہ وہاں انوالو نہیں تھا؟ ایک طرف آپ اپنی لینگویج کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، کولونیلزم کے تھرو لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ وہ انگلش کو پڑھیں، انگلش کو اپنا کریکولم بنائیں. دوسری طرف آپ ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنا جو حکومت ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ان کے فیصلہ سازی میں، ان کی حکومت سازی میں انوالومنٹ کرتے ہیں. اور پھر جب یہ سارے رزلٹ وہاں نکلتے ہیں، اپنا اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، تو لوگوں نے وہاں کہاں کا رخ کرنا ہے؟ ان کو پھر ایک ہی نظر آتا ہے، وہ فیوچر یہ ہے کہ یا ویسٹ کی طرف جائیں یا برطانیہ کی طرف جائیں. ویسٹ کیونکہ ہے وہ الٹیمیٹلی ان کا بھی یہ رزلٹ ہے کہ باقی یورپ کو کہتا ہے کہ یہ معاملات چونکہ برطانیہ کی انوالومنٹ ہے تو وہ دیکھیں اپنا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ان کا دیکھنا پڑے گا. لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں آتے ہیں، تو کسی نہ کسی حد تک برطانیہ کو یہ ساری معاملات میں دیکھنا پڑے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ وائٹ سپریمسٹ کی حکومت چل رہی ہے پچھلے تقریباً 1 دہائی سے، تو ان کا جو سنگل ایجنڈا تھا وہ ہم نے برطانیہ کے اندر دیکھا، وہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو
पूरी दुनिया से कट ऑफ करना चाहते हैं और अपनी सुप्रीमेसी कायम रखना चाहते हैं। ये बड़ा बैरिस्टर असलम शेख साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने ब्रेक्सिट के बाद भी देखा ये जो एक आइसोलेशन मोड में जाना चाह रहा है बरतानिया, इसका उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर हम आएंगे। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे हैं, अगर इसी तासुर को लिया जाए ज़ुबैर साहब, तो क्या बरतानिया जो है वो सियासी पनाह के हवाले से और अपनी बैनुल अक़वामी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे राह फरार इख्तियार कर रहा है इस केस का और इस तरह के फ़ैसलों का सहारा लेते हुए? ज़ुबैर साहब जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक जो फैसला है ये एक सियासी नौयत का फैसला है जो लीगल ऑब्लिगेशन है बरतानिया पे जिनेवा कन्वेंशन 1951 के एतबार से और बाकी कवनेंट्स जो है इंटरनेशनल कवानीन हैं जिसको हमने रेटिफाई किया और हम जिम्मेदार हैं और उसके पाबंद हैं बरतानिया एज ए गवर्नमेंट एज ए स्टेट। और ये है उसमें कि ये चीज़ें तो भी रिव्यू में जाएंगी और इस पर मुसलसल मुझे यकीन है कि जूरिस्प्रूडेंस भी डेवलप होगी और अच्छी अथॉरिटेटिव डिसीजंस आएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी, यहाँ से भी और बाकी। ये एक सियासी तौर पे देखा जाए तो उन्होंने फैसला किया है और इसको अगर आप इसको ख़याम में देखें तो ये एक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं एसाइलम पॉलिटिकल जो ये सियासी पनाह की एप्लीकेशन है उनको और आउटसोर्स करके यूके के बॉर्डर से बाहर रख के उनको कानून वही अप्लाई होगा, रूल्स वही अप्लाई होंगे जो यूके के रूल्स हैं, जो यूके के कवानीन हैं, उनके मुताबिक उनके असाइलम जो है उनको डिटरमिन किया जाएगा, उनको डिसाइड किया जाएगा। ये आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये कानूनी तकाज़ों को पूरा करता है, क्योंकि आप ये जहन में रखें कि आप बारीकियों में अगर जाएं तो जो यूके की गवर्नमेंट है वो ये नहीं कह रही कि हम इनको अपनी ऑब्लिगेशन से बाहर, क्योंकि अगर आप रेफ्यूजी कन्वेंशन को भी देखें तो वो कहते हैं कि हर जो मेंबर स्टेट है वो जहाँ पे भी रेफ्यूजी जाएगा वो उसको असाइलम देने, उसको पनाह देने के जिम्मेदार होंगे। तो ये एक ही नॉवल किस्म का आइडिया जो है हमारी जो सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, उन्होंने लेके आई है कि हम उनको बाहर यूके से बाहर रख के हम उनको वहाँ पे अपने कवानीन के मुताबिक, यूके के कवानीन के मुताबिक करेंगे। मेरे ख्याल में ये चीज़ टेस्ट की जाएगी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कोर्ट्स के अंदर। तो ये जो आपने आइसोलेशन की बात की है या ये जो बात की जा रही है कि ये राह फरार है, मैं इसको इस तरह से तो नहीं देखूंगा, लेकिन ये जरूर देखता हूँ कि आपको जो अपना एक सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और लोगों की जो इलेक्टोरेट की जो मंगे हैं, उनकी जो सोच है, आप किस हद तक उसको पूरा कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन में ही देखा जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही आपके सुनने वालों को यकीनन ये चीज मिलेगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा ही हसास किस्म का क्वेश्चन है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स वैसे भी पॉलिटिक्स जो है वो माइग्रेशन इमिग्रेशन के एतबार से एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है पार्टीज की इलेक्शन कैंपेन में। तो जो भी हमारी पार्टी यहाँ पे हैं, जो भी ग्रुप्स हैं इंसानी हकूक को के चैंपियंस हैं, वो इस चीज को इसके ऊपर आराम से बैठेंगे नहीं और वो यकीनन इसको इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इस मौजूद को लाएंगे सामने। जी ठीक है, यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा अगर इजाजत हो। जी बैरिस्टर साहब। जी देखिए, ये बड़ा एक यूनिक फार्मूला नहीं है, ये ऑलरेडी हमने देखा है जब अफगान वॉर चल रही थी और जब ये सारा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो इस किस्म के मामला जो हैं वो अमेरिका ने भी किए थे। आप मत भूलें कि अमेरिका ने भी अपनी सरजमीन के बाहर इन सारे टेररिस्ट को इकट्ठा किया था, क्योंकि अमेरिकन सरजमीन जो है वहां पर जब आप लैंड करेंगे तो अमेरिकन जो राइट्स हैं, अमेरिकन जो लिबर्टीज हैं, उनको वहां पर उन मुजरमान को या मुल्जमान को देनी पड़ेगी। बरतानिया ने भी अब वही किया है। अब अमेरिका ने क्यूबा में और दूसरे ममालिक में जो अपने कैंप्स बनाए थे, वहां पर जेलें बनाई थी, वहां पर अपने तौर पर सो कॉल्ड जो जजेस बिठा कर और इंसाफ और लोगों को जेलों की सजाएं दी गई थी। तो ये वही सिस्टम बरतानिया अप्लाई करने लगा है, जिसके लिए डेफिनेटली जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं और जो बाकी सिविल सोसाइटी है और जो राइट्स जो अदर ब्रिटिश जो इस किस्म के रेफ्यूजी राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। आपने जो मिसाल के तौर पर अगर कोई केस ऐसा है जिसके ऊपर ये लॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो वो लोग वहां पर कितनी देर रहेंगे? क्या उनको वहां पर उसी तरह की फैसिलिटी जो ब्रिटेन के अंदर रह के उन मुल्जमान को हासिल है या उन रेफ्यूजी को हासिल है वो मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। बच्चों का क्या बनेगा, खवातीन का क्या बनेगा,
وہ لوگ جو آلریڈی اس قسم کی سچویشن سے نکل کے باہر آ رہے ہیں اور وہ پروٹیکشن چاہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ انتہائی میں کہوں گا کہ نچلے درجے کا ایک ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں، بالکل اسی لیے کہ وہ لوگ یہاں پر آنے کے لیے سوچے ہی نہ. لیکن میرے خیال سے یہ ناکام ہوگا ڈیفینیٹلی. ان ساری چیزوں کو یہ اگین ہیومن رائٹ وائلیشن ہوگی کہ ایک جو ہے شخص، ایک جو ریفیوجی ہے وہ آپ کے ڈور پر آ رہا ہے، آپ بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، اس کے کیس کو جانچ پڑتال کر کے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے، آپ اس کو فردر ایک اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں کہ وہ روانڈا میں رہے، اور جہاں پر جو برٹش جو ہیومن رائٹس ہیں جو برٹن کے اندر انوالو وہ مکمل طور پر وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوں گے. جو مینلی جو ہے روانڈن لاز جو ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کریں گے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا برطانیہ کے لیے. ایک ٹیسٹ کرنے لگے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے یہ میرے خیال سے اٹ سیلف جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ریفیوجی رائٹس کی وائلیشن ہے. ریفیوجی لاز کے اندر کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ آپ ریفیوجیز آئیں گے اور ان کو آپ تھرڈ کنٹری میں بھیج کے وہاں پر کیس ڈیسائیڈ کریں گے. وہاں پر ہے آپ کے ڈور سٹیپ پر کوئی ریفیوجی انٹر ہو گیا اینڈ وہ اب اس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے معاملات کو دیکھے. سب سے پہلے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جائے، فوڈ اور باقی آزادی اور لبرٹیز دی جائیں، اور اس کے بعد بھی کیسز کا فیصلہ ہوگا. جی میں اس میں کلیریفائی میں آنا ہے، پہلے نہیں آنا. برٹن اب یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کیسز کو پہلے ٹیک اوور کریں اور باقی معاملات بعد. صحیح ہے. اچھا اس میں زبیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ اپنا پوائنٹ دے دیجیے گا، ایک بار دوبارہ آتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زبیر صاحب بریک سے پہلے آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے. جی بالکل، میں صرف کلیریفائی کر دوں. بالکل صحیح فرمایا شیخ صاحب نے، اور میں میری اس میں ان سے ایگریمنٹ ہے، بٹ میں جسٹ کلیریفائی کر دوں کہ گوانٹانامو بے کی جو یا باقی جو طریقہ کار تھا اس میں ہم لوگ ایک نیگیٹو کانٹیکس میں نیگیٹو ورڈ یوز کروں کہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بالکل تھا کہ بھئی پروسیکیوٹ کرنا ہے، آپ نے ٹیررسٹ کو وہاں لے گئے، آپ ایک جو چارج کر کے آپ لے گئے ان لوگوں کو یا نہیں چارج کیا، یو وانٹ ٹو پروسیکیوٹ دیم، یو وانٹ ٹو کیپ دیم آؤٹ سائڈ، اور ایک جسٹیفیکیشن ڈفرینٹ تھی. یہ بھی تقریباً سیم ہے، لیکن ادھر ایک پازیٹیو اوبلیگیشن کو ڈسچارج کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ریفیوجیز جو یو کے اندر آئے ان کو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ یہ دیکھی جانے والی ہے کہ جبکہ اسائلم جو کلیمز ان کے ہوں گے وہ ڈٹرمن ہوں گے ود ریفرنس ٹو دی امیگریشن رولز اینڈ امیگریشن لاز انکارپوریٹڈ ود ان دی مین باڈی آف دی امیگریشن لاز ان دی یو کے. لیکن کیا ان لوگوں کی لائفز کس طرح سے ریگولیٹ ہوں گی، ڈیلیز کے کس طریقے سے میٹرز کو دیکھا جائے گا، یہ سب چیزیں بالکل ابھی بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے، ان چیزوں پہ کوئی کلیئر جورسپروڈنس نہیں ہے اور یہ سب چیزیں ٹیسٹ ہوں گی. اینڈ آئی پرسنلی فیل، اور آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ ایون کل یا پرسوں کسی نیوز پیپر تھا کہ ایون پرنس چارلز جو ہے انہوں نے پرائیویٹلی اس چیز کے کیا ہے، ہی واز سرپرائزڈ اینڈ رادر ہی. جی بالکل ایسے انہوں نے اس پہ تھوڑا اپنی ریزرویشنز بھی شو کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امجد صاحب جی میں ذرا امجد صاحب زبیر صاحب امجد صاحب خاصی دیر سے خاموش ہیں. امجد صاحب افغانستان اور شام سے بھی بڑی تعداد جو پناہ گزینوں کی ہے، امیگرنٹس کی ہے، وہ پہنچی ہے برطانیہ. اب آپشنز کیا بچتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس وہاں ایک لیگل سٹیٹس بھی نہیں ہے، وہاں کا ویزا بھی نہیں ہے، اور وہ ایک اسائلم بھی ان کے پاس ایک آپشن ہوتا تھا. اس کے علاوہ اب کیا آپشن بچتا ہے ان کے پاس؟ جی اب ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ تو پھر یہ اسائلم کریں گے تو پھر تو اسی رجیم میں آئیں گے، اسی دائرہ کار میں، جیسے آؤٹ سورس والا جو ہے سو فار جو چل رہا ہے. اگر یہ سٹاپ ہو جاتا تو پھر تو ٹھیک ہے، سٹاپ ہو گیا، جیسے یہ آگے کیس ہوگا، اپیل ہوگی، ریویو ہوگا، اس کا فیصلہ آئے گا تو فردر پتہ چلے گا کہ آخر فائنلی کیا سچویشن ہے یو کے میں. آپ اس کے بعد یعنی یہ مکمل طور پہ لوگ پھر دیکھیں گے. باقی جہاں تک تعلق ہے لوگوں کا جو ابھی آلریڈی ہیں تو وہ کافی ہم لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، اب کیا کریں، کیونکہ ہم لوگ جو ایز اے امیگریشن اسپیشلسٹ یا لوکل جو جہاں پہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ تو ان کو ظاہر قانونی جو طریقہ کار ہے اس کی وضاحت کریں گے، ان کو بتائیں گے. اگر قانون یہ پاس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کورٹ جو ہے ریویو میں یا کورٹ آف جسٹس جو ہائر اپیل کورٹ ہے وہاں پہ یہ ریفیوز ہو جاتا ہے اور ان کو واقعی بھیجا جائے گا، تو ہم تو پھر یہی بتائیں گے کہ آپ کو جانا پڑے گا جو گورنمنٹ ڈیسیژن کرے گی. اب لوگوں کے پاس آپشن، لوگ کیا کریں گے، لوگ آئیں گے، کیا وہ اسائلم کریں گے اگر وہ انلیگل انٹرنٹ ہیں، کبھی پکڑے نہیں گئے، اریسٹ نہیں ہوئے، وہ کسی کے گھر میں رہتے ہیں. اب گھروں میں رہنے والا بھی پہلے جو قانون پاس ہو چکا ہے
یہاں پہ کہ جو جس کے گھر سے پتہ چلے گا کسی کو کوئی انلیگل بندہ رہ رہا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ یہ سزا دے سکتے ہیں. اور باقی تو ایک بڑا سخت قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو یہاں پہ کام پہ رکھتا ہے غیر قانونی طور پہ اس کا 10 سے 20 ہزار یا اس سے بھی شاید کم و بیش کچھ اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کا پھر رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر تو ان کے لیے آپشن یہی ہوگا کہ یہاں سے کسی طریقے سے وہ باہر نکلیں گے, یورپین دوسرے جو کنٹری ہے وہاں پہ جائیں گے. اس طرح کی سچویشن میں بڑا اس کو مکس اپ سمجھ رہا ہوں, اور بڑا مشکل سا ایک سچویشن جو ہے نا آگے آ رہی ہے. امجد صاحب ایک اور ہے, ابھی یہ کنفیوژن ہے, یہ ذرا سمجھا دیں کہ جو لوگ 130 روانڈا بھیجے جا رہے ہیں یہ اسی ریجن کے لوگ ہیں یا مختلف ریجن سے لوگ ہیں, مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں, ان سب کو سزا کے طور پہ 4000 میل دور پھینکا جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک وہ لوگ جو جانے والے ہیں جن کے نام شامل ہیں وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سزا کے طور پہ بھیجا جا رہا ہے, ہمارے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی, ہم ڈیزرو کرتے ہیں. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ باہر جب روانڈا جائیں گے تو ٹھیک ہے یو کے اپنا لا استعمال انڈر دا یو کے لا ہوگا جیسے زبیر صاحب نے فرمایا, لیکن ریالٹی تو یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے تو کیا ان کے لیے الگ قانون ہوگا, یو کے کا ہوگا قانون روانڈا میں جا کے, مشرقی افریقہ میں جا کے, اور جو روانڈا کے اپنے لوگ ہیں مشرقی افریقہ کے ان کے لیے الگ قانون ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ کسی حد تک تو لوکل جو لا ہے, جو لوکل لوگوں کے نارمل لائف وہاں پہ وہ مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے, جس طرح کی بھی ہے اس میں تو ان کو اسی طرح ہی کوئی کسی حد تک تو چلنا پڑے گا اس کے ساتھ. تو لہذا وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سزا ہے, ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ انفرنج کیے جا رہے ہیں, ہمارے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ختم کر کے ہم کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, گورنمنٹ کا تعلق ہے, جو بھیجنے والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہی بات دوبارہ میں دہراؤں گا زبیر صاحب والی کہ وہ اس کو آؤٹ سورس کر کے کہ ہم ہی ہیں, ہم یو کے کی گورنمنٹ, ہم اپنی رسپانسبلٹی نبھانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آپ کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں, اور ہمارا ہی قانون لاگو ہوگا, ہم اسی کے مطابق آپ کی جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی پوری پروٹیکشن کریں گے اور آپ کو کریں گے. اب یہ اپنے دلائل ہیں تو ظاہر ہے اسی تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. جی اچھا, بیرسٹر اسلم شیخ صاحب, یہ جو انلیگل کہہ لیں یا جو اسائلم پہ امیگرنٹس تھے یہ بڑا ایسٹ رہے ہیں برطانیہ کی مین پار میں, لیکن ایک تو اب یہ لائبلٹی کیوں بن گئے ہیں, اور دوسرا جو یو کے آئسولیشن موڈ میں بریکسٹ کے بعد بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں, کیا اس سے واقعتاً اس کی اکانومی کو فائدہ ہوگا, اس کے جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور وہ پھر سے اسٹرینتھن ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا اس کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا, اس کو فوکس کرنا پڑے گا. سوچ وہ بالکل وہ امریکن وہی ہے کہ یہ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ مین جو کرمنل لا کا آپ دیکھ لیں یا ہیومن رائٹس کا بیسک لا کی وائلیشن ہے کہ آپ ان کو ایز اے کرمنل ٹریٹ کر رہے ہیں. ایکچولی دے آر ناٹ اے کرمنل. اگر انہوں نے کوئی جرم بھی کیا ہوتا تو بھی انٹل پروون گلٹی وہ انوسینٹ ہیں. اب یہ ان کو وہاں پر جا کے جیسے ابھی پہلے کوشچن میں اپنا کنفیوژن تھی کہ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا, ان کو فری نہیں وہاں رکھا جائے گا. یہاں پر 50% اسائلم سیکر فری ہوتے ہیں, تو انٹل انلیس کہ آپ نے کوئی جرم نہ کیا ہو آپ کو پھر وہاں ڈیٹینشن میں رکھتے ہیں, یا آپ کا کیس فاسٹ ٹریک میں چلا گیا کسی وجہ سے ویک ہے تو پھر آپ کو وہ وہاں پر رکھیں گے اور اس کے اوپر برٹش لاز اپلائی ہوں گے. اس کو اتنی فریڈم, اس کا کھانا پینا رہنا جیلوں کے اندر جو برٹش لاز سب کے لیے ہیں وہ اس کے تحت رہے گا. روانڈا میں ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور یہ جو امیگریشن لا یو کے کی بات کر رہے ہیں یہ صرف اس کے کیس کی حد تک اس کو فریڈم دی جائے گی. اب ایک مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں, ایک شخص کا کیس وہاں چل رہا ہے, وہ وکیل کہاں سے کرے گا؟ روانڈا سے وکیل کرے گا. وہ چاہے گا کہ میں اپنا انڈیپینڈنٹ لائر کرنا چاہوں گا, وہ برٹن میں بیٹھ کے کس طرح کسی وکیل کے ساتھ رابطہ کر سکے گا جو اس کا انڈیپینڈنٹلی کیس لڑے, اس کو اپیل میں لے کے جائے, ریویو میں لے کے جائے, اس کے ایویڈنس کو اکٹھا کرے, ایک فیئر اینڈ لیگل اپرچونٹیز کو لے کر دے. یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی, بلکہ ناممکن ہو جائیں گی. وہاں پر بیٹھ کر یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم فاسٹ ٹریک پر ڈیسائیڈ کریں کیسز کو, وہاں پر دنوں کے اندر اتنی دیر بندے جیل میں رہیں اور وہاں سے ان کو اٹھا کر واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے. اور برٹن جو ہے وہ اس طرح چاہ رہا ہے کہ اپنی ان چیزوں سے معاملات کو نکلے. اب اس کے پیچھے وہی آئیڈیالوجی ہے جو ہم نے بریگزٹ میں دیکھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں شروع ہو چکی ہے. وہ یہ ہے کہ وائٹ سپریمیسی میں آ کر آپ بالکل یہاں پر ایک اس ملک کو اوپن جو ایک پچھلے دوروں میں رہا ہے, اوپن مائنڈیڈ رہا ہے, فری فار آل رہا ہے, اور یہاں پر اکانومی گروتھ کرتی رہی ہے. اب اکانومی کا حال کیوں برا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے برٹن کے اندر ان جو بیسیکلی جو بیک بون ہے اکانومی کی ان کو ہم نے سٹاپ کر دیا ہے. جو ورکرز آ رہے تھے کام کرنے کے لیے وہ نہیں آ رہے. کون سا وائٹ برٹش بندہ مجھے بتائیں
जो 8 पाउंड 9 पाउंड 10 पाउंड पे बैठ कर किसी रेस्टोरेंट में काम करे, नहीं करते। वो लोग तो पैदा ही हुक्मरानी के लिए हुए हैं, हम सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते। उन लोगों ने तो सिर्फ ये रूल करना सीखा है, उनके बच्चों को कहें किसी रेस्टोरेंट में आज काम करें, किसी शॉप में आज काम करें, आपको 99% इमिग्रेंट्स के बच्चे वहां पर काम करते नजर आएंगे, फैक्ट्रीज में काम करते नजर आएंगे, जो NHS में काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, अपना एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। ये कमी कहां से पूरी करेंगे? क्या इस पॉलिसी के तहत उसका ये होगा, इकॉनमी जैम हो जाएगी, और वो हो रही है। अब आप देखें कि ये सारे इसका रिजल्ट वहां निकलेगा। अब चूंकि ये वोट सिक्योर कर रहे हैं, इलेक्शन आगे आ रहा है, ये एक बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी है। 1 या 2 जहाज वहां पर लेकर जाएंगे और ये अपने सारे जो व्हाइट वोट्स हैं उनको दिखाएंगे कि देखें हमने ब्लॉक कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अभी आज नहीं तो कल ये जो है ये इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अभी इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, अब कोर्ट्स इस तरह क्यों सोच रही हैं? अब कोर्ट्स की भी मजबूरी है कि जब पार्लियामेंट, जो सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है ब्रिटेन के अंदर, पार्लियामेंट जो कानून पास कर देगी तो फिर अदालतों का वहां पर ये पहला स्टेप ये होता है कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट ना करें, गवर्नमेंट को खेलने दें जितना वो खेल सकते हैं। लेकिन मेरा ये व्यू है कि इस कोर्ट ऑफ अपील में या कोई नेक्स्ट चैलेंज आता है तो उसमें ये सारा जो है वाइप अप होगा। ये जो है ये इस तरह की वन साइड जो है ये ट्रैफिक चलाना चाह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से और रेफ्यूजीज के हवाले से, ये इनको नाकामी होगी पूरी तरह। सही है, ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, एक ज़रा पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन भी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की वीज़ा एक्सटेंशन जब ख़त्म होती है और उसके बाद मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो क्या वो भी इस पॉलिसी का शिकार हो सकते हैं और उन्हें भी फिर असाइलम क्लेम करना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं उनका मुस्तकबिल अगर ये पॉलिसी रही तो क्या होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल मियां साहब हैं, उनकी जहाँ लास्ट हमें पता था वो अपील के हवाले से थी या एक्सटेंशन, मुझे मैं उससे एब्रेस्ट तो नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक कोई तारकीन वतन, वो लोग जो यहाँ पे इलीगली एंटर होंगे और असाइलम क्लेम करेंगे, ये पॉलिसी उन पे अप्लाई होती है और मियां साहब जो हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगी, और अनलेस वो शादी करें, जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई सिचुएशन में भी बनेगा। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के इस मामले में मैं बता दूं, दोहरा मेयार है ब्रिटेन गवर्नमेंट का। मैं जरा बैरिस्टर साहब मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ। ब्रेक के बाद आपके सामने ये सवाल रखते हैं। जी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बैरिस्टर असलम शेख साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? जी, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से मैं जो आपको अर्ज करने लगा था कि इस मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट का खुद एक बिल्कुल बड़ा मेयार आपको नजर आएगा। कोई भी आप देखें, पूरी दुनिया से लोग विजिट पे आते हैं, आप उसको 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। इन केस में देखें कि वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली उनका पासपोर्ट, अब उन्होंने एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर लिया है। अब होल्ड करने का मतलब ये है कि आप बाकी जो विजिटर्स हैं उनको तो आप बिल्कुल ऐसा मौका नहीं दे रहे। एक और जो स्टार्टिंग में इस केस में और बाकी केसों में डिफरेंस नजर आएगा कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए हैं तो उनके ऊपर एक कन्विक्शन थी और हाई प्रोफाइल कन्विक्शन थी। पाकिस्तान के अंदर रह के अगर मैं या कोई और बंदा अप्लाई करेगा तो उसको वहां डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और लेकिन वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी तो है ना उसमें, बैरिस्टर साहब, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी तो हैं और वो 3 टाइम वज़ीर-ए-आज़म हैं। ब्रिटेन के अंदर जब आप ये स्लोगन लेकर आएंगे कि लॉ फॉर इक्वली शुड अप्लाई ऑन ऑल पीपल, तो फिर वो सबके लिए होगा। इस तरह नहीं होगा कि आप फिर आप ये कहेंगे कि फिर वो कॉलोनियल माइंड है कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं जिसको आपने नवाजना है। जब जहां तक आपके बेनिफिट्स हैं आप नवाजेंगे और जहां तक आपने नहीं नवाजना तो आपने नहीं नवाजना। ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं इन केसेस को डिफरेंस करती हैं। और दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक अरसा हो गया हम लोग केसेस वहां डील कर रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है कि आप ये बताएं कि ये पैसे कहां से आए, आप क्राइम प्रोसीजर ऑफ क्राइम है और क्या है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी ये इल्जामात हैं, उनके केस को डिफरेंशिएट। लेकिन वो देखें बैरिस्टर साहब, इल्जाम इज समथिंग एल्स, कन्विक्शन वाली बात आपकी वो जानदार है, उस दलील को मैं समझता हूँ। अमजद तारड़ साहब, अब मामला ये है, ज़रा ये पिक्चर क्लियर कर दें। एक तो वो लोग हैं जो मुतनाज़िया बॉर्डर पे हैं, वो एंटर होना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने असाइलम क्लेम किया हुआ है, और एक वो लोग हैं जो खुफिया तौर पे रह रहे हैं। अब इस फैसले के बाद ये जो तीनों कैटेगरीज़ हैं
ان کے پاس کیا آپشن کیا بچتے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے اور ان کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں جو تو بارڈر کے اوپر ابھی جب اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے, جیسے یہ کل پرسوں 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا آگے, تو جو بھی نیا آئے گا اس کو تو وہ اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے کہ آ جاؤ بھائی. کیونکہ جو آتا ہے, جو اگر کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے اس کو بارڈر فورس یا پولیس جو ہے وہ ڈیٹین کرتی ہے اور فوری طور پہ کہتے ہیں, اور آگے سے بندے کے پاس اور چانس نہیں ہوتا, چارہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ اسائلم کلیم کرے. اب اس نے جب اسائلم کلیم کرنا ہے تو انہوں نے فوری طور پہ اسی کیٹیگری میں ڈال دینا ہے, یہ آؤٹ سورس والی میں. ٹھیک, باقی رہ گئے لوگ جو خفیہ طور پہ رہ رہے ہیں, اب ان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ بھی اگر کہیں بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں, کہیں بھی پکڑے جاتے ہیں, تو ان کا بھی نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا. عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ خفیہ رہتے ہیں, کام جہاں بھی ان کا جو بھی سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے. اب جب وہ پولیس کو یا بارڈر فورس کو کہیں اگر مل جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, تو فوری طور پہ وہ کہتا ہے جی مجھے یہ مسئلہ ہے, میں نے اسائلم کلیم کرا, تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں جائیں گے, آؤٹ سورس والی میں. اگر یہ جاری رہتی ہے اور آگے اپروو ہو جاتی ہے تو پھر اسی میں ہی وہ ان کو ڈالیں گے, کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام ہوگا یو ہیو بریچ دا یو کے امیگریشن لا. کیونکہ بریچ آف امیگریشن لا ہوگی تو ظاہر ہے وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. پھر اسائلم اس نے پہلے اپلائی نہیں کی. حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی کو جو جینوئن اسائلم سیکر ہے وہ آئے بارڈر کے آنے تک, وہ کسی بھی صورت میں پہلے جو آتا تھا, اب یہ نیا مسئلہ تو نیا کھڑا ہو گیا, وہ کسی بھی صورت میں بے شک کسی فیک پاسپورٹ پہ بھی آتا ہے, آئی ڈی کسی سے ایکسچینج کر کے آتا ہے, جب آ جائے تو آگے آ کے کہتا ہے جی میں وہاں اس وجہ سے نکلا ہوں کیونکہ ادروائز میں نکل نہیں سکتا تھا اپنے ملک سے, تو اب میرا یہ جینوئن مسئلہ ہے, اور بارڈر کے اوپر انٹر ہوتے ہی وہ اسائلم کلیم کرتا ہے. ان کے کافی چانسز ہوتے تھے سکسیس کے, کیونکہ یہ جو ہمارا یو کے جو گورنمنٹ اور ہوم آفس یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اس طرح وہ جینوئن ہے اور اس نے آتے ہی اپنی اسائلم کلیم کر لی ہے. اور جو کچھ عرصہ بعد کرتا ہے, کچھ کے ایکسکیوز ہوتے تھے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے حق کو کس طرح کرنا ہے, کیسے وکیل کرنا ہے, اس لیے میں آیا ہوں 2-4 دن ہو گئے, اور اب میں نے کہیں سے ایڈوائس لے لی اور اب میں یہ اپلائی کر رہا ہوں. کچھ چانس اس کے لیے بھی اچھا ہوتا تھا. جو پکڑا جاتا ہے خود پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے, بارڈر فورس اریسٹ کرتی ہے, اس نے جب کہنا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے پہلے نہیں اپلائی کیا, اس کا مطلب ہے آپ اسائلم سیکر نہیں ہے, آپ نے صرف اس کو آپ پریٹینڈ کرنا, آپ بہانہ بنا رہے ہیں. ان صاحب کو یہ اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے, یہ جو آؤٹ سورس والی اگر یہ آگے چلتی ہے. باقی صورتحال تو ظاہر فردر جو ڈیفائن ہوگی وہ ان کچھ آگے آنے والے دنوں کے بعد ہی پورا پتہ چلے گا. بہرحال اس وجہ سے جو لوگوں میں اس وقت جو ذہنی کیفیت جہاں وہ ہے, وہ بڑا مشکل سا ٹائم ہے کہ لوگوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں, جو اس طرح جو خفیہ ہیں وہ آ رہے ہیں, جو آلریڈی اسائلم سیکر ہیں, ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے آگے, وہ سب اس میں گہری پریشانی کے حال میں ہے. صحیح ہے. اچھا زبیر عوان صاحب, ایک آپشن تو ڈیپورٹ کا بھی تھا نا, ان کو اپنے ملک میں بھیج دیں, وائی ادر کنٹری؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ آئے گا, اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ بارڈرز پہ آئیں گے, یہ اس مائنڈ سیٹ کے مطابق یہ پالیسی جو ہے وہ وضع کی گئی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یو کے اندر لیگلی انٹر ہوں گے, اور حالات اس کے بعد اگر چینج ہوتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اسائلم کلیم کرنا ہے, تو ان پہ کس طرح سے پالیسی اپلائی ہوگی یہ تو ٹائم میں دیکھیں گے. لیکن جو امیڈیٹلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ بارڈرز پہ آتے ہیں. اب آپ نے جو دوسرا سوال اس میں کیا کہ ڈیپورٹیشن کا ہے, دیکھیں ڈیپورٹیشن اسینشلی جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے جو یہاں پہ وہ لوگ جو فورن کرمنلز ہیں ان کے اوپر ڈیپورٹیشن اپلائی ہوتی ہے, یا ریموول ہے, ایڈمنسٹریٹو ریموول پروسیس ہے, وہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے جن کا یہاں پہ اسٹیٹس کوئی بھی نہیں ہے, وہ تمام ریمیڈیز یا اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ ایگزاسٹ کر چکے ہوں. تو اس لیے کوئی بھی بندہ جو آئے گا اس کو ایک دم سے تو ریموو نہیں کر سکتے, کیونکہ یو کے کی اوبلیگیشنز ہیں انڈر دی ریفیوجی کنونشن کہ انہوں نے, اور جو بھی اپلیکیشن ہے, کوئی ریپرزنٹیشن ہے, یہاں کے اپنا جو قانون ہے اس کے مطابق بھی آپ نے اپرچونیٹیز دینی ہے لوگوں کو کہ وہ اپلائی کریں, اور اس کے بعد اگر وہ ایگزاسٹ کرتے ہیں اپنی ریمیڈیز پھر آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں ملک سے. تو یہ چیز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور ان کو ریموو کرنا ہے. آئیڈیا ان کا جو آؤٹ سورسنگ کا ہے, اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں بھی اس کو ڈیپریکیٹ کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ میرا ویو بھی, میرا ایک جو اس پہ اپنا ذاتی ویو ہے وہ یہ ہے, اور آئی تھنک میرے جو معزز یہاں پینلسٹ ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں. پریکٹس کے اعتبار سے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات کریں آپ, اس کے اندر رول آف نیچرل جسٹس کی بات کریں, یہ تمام چیزیں جب امپلائڈ ہوں گی, لیکن آخر آپ کے سامنے ایک ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے, وہ لیگیلٹیز کیا ہے کہ کیا یہ پالیسی بذات خود لیگل ہے, قانون کے مطابق ہے,
چونکہ یو کے قانون جو ہے بہت سارے دوسرے ملکوں کی طرح بھی یہاں پہ جو قانون ہے امیگریشن کا وہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ٹو لارج ایکسٹینٹ، ناٹ آل آف اٹ، لیکن ٹو لارج ایکسٹینٹ جو ہے وہ ایک ڈسکریشن پہ ہے. اور جو بھی 1971 ایکٹ جہاں کا مشہور ہے، ہمارے دوست جانتے ہیں، اس میں بھی آپ نے جو ان کو ریگولیشن کرنے کی کوشش کی ہے یا کی گئی ہے، اسٹیچوٹ کیا گیا اس کو، وہ بھی بہت حد تک اس میں توادی دیتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ ریگولیٹ کرنا چاہے. تو اس سارے پروسیس میں مطلب آپ کے پروگرام میں تو اتنا ٹائم یقینی نہیں ہوگا، میں اس کو سمری میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام پروسیس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ اس پوزیشن کو لے کے چلے، اور چونکہ ایک سیاسی بینیفٹ بھی اس میں ہے جو کہ اگین میرے ایک دوست نے اس پہ کہا ہے، ابھی بات کی ہے، سیاسی بینیفٹ بھی ہیں. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے یہ کیا گیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مساوی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مساوی ہیں. یہ جو چیز ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت کنسرننگ ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یو کے کی پبلک جو ہے وہ بڑی سمجھدار، بڑی انفارمڈ پبلک ہے اس چیز کے اوپر. یقیناً آپ کو میں نے جیسے عرض کیا کہ پرنس چارلز نے پرائیویٹلی یہ بات کا اظہار کیا ہے کہ بڑی ایک ہی از ناٹ ویری ہیپی ود. تو بٹ چونکہ لیگیلٹیز کی بات ہے، قانون کی پاسداری کی بات ہے، لوگ اس کے اوپر اپنا ایک رسپانس بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے اس کے اوپر دیں گے، اور یہ ایک بڑا ریلیونٹ ایشو ہوگا الیکشن. صحیح ہے. یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ کسی بھی سائڈ پہ چل سکتی ہے. جی اچھا امجد صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کی طرف سے بریفلی ذرا کمنٹ کر دیں. کوئی اندازہ ہے کہ کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں پہ اللیگلی رہ رہے ہیں یا اسائلم پہ ہیں، یا کتنے آزاد کشمیر سے جو لوگ ہیں، کلیکٹیولی کتنے پاکستانی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں کوئی اس طرح کا پورا اندازہ تو نہیں کہا جا سکتا. بہرحال یہ کچھ میرے خیال سے ہزاروں میں ہوں گے، لیکن مکمل طور پہ تو اس کا ڈیٹا ظاہر ہے، ڈیٹا کے مطابق ہی کہا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. میرے خیال سے یہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہوں گے جو انفارچونیٹلی اگر یہ ایسے ہی آگے چلتا ہے تو اس میں متاثر ہو سکتے ہیں. بیرسٹر اسلم شیخ صاحب بریفلی کمنٹ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس ہو جائے گا اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو کہیں نہ کہیں چیلنج کرتی رہیں گی؟ جی میں بڑا پوری امید ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف جوڈیشل ریسٹرینٹ پالیسی کے تحت آیا ہے. عدالتیں چاہتی ہیں کہ یہ اپنا جو انہوں نے تماشا لگانا ہے ایک دفعہ لگا لیں، اور اس کے بعد جب کراس دی بورڈ کرٹیسزم آئے گا تو ان کو خود اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائیسٹ مونک پوزیشن ہے برطانیہ میں وہ پرنس چارلز ہیں، ان کی طرف سے ڈسپلیسمنٹ کا آیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں باقی ہیومن رائٹس سوسائٹیز ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب جی یہ سارے معاملات واپس ہوں گے. بیرسٹر صاحب ٹائم خط پروگرام کا بہت شکریہ. بیرسٹر اسلم شیخ صاحب، زبیر اوان صاحب، امجد تارڑ صاحب، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.